एक्सक्यूज़ मी, हमारा बिल आपने पे किया है। गुस्से के आलम में आमना होटल से बाहर निकली थी और वहीं इसका टकराव मीर हादी से हो गया, जो मोबाइल फोन पर मसरूफ था। इसके दोस्तों ने इसे जिस तरह मैंने खेज नज़र से देखा था, इसके बाद आमना के तन बदन में आग लग गई थी। इत्तफाक से मीर हादी भी इससे टकरा गया था, तो इसे रह ना गया और वो इस पे गुस्से में चढ़ दौड़ी। यस, मीर हादी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी गहरी निगाहों से मुकाबिल का जायज़ा ले रहा था, जो इस वक्त शोला बनी खड़ी थी। जी हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। हम कोई फ़कीर नहीं है कि होटल खाना खाने हैं और पैसे ना दे सके। हमें आपकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। इसने पर्स खोल के पैसे निकाले और मीर हादी के मुंह पे मार दिया। इसकी इस हरकत पर मीर हादी एकदम हैरान रह गया। इसकी पर्सनैलिटी पर लड़कियां मरती थी, लेकिन इस लड़की ने तो इसे घास भी नहीं डाला, कोई कसर न छोड़ी थी उसे बेइज्जत करने में। इर्द गिर्द से गुजरते लोग हैरत से लड़कियों की इस ग्रुप और मीर हादी को देख रहे थे। मीर हादी के गार्ड्स फौरन इसके करीब आए। मीर हादी ने हाथ उठाकर उंगली के इशारे से इन्हें पीछे रहने का कहा। इसके गार्ड पे नज़र पड़ते ही आमना की एकदम बोलती बंद हो गई। इसे एहसास हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, शायद इसकी सोच से भी ज़्यादा अमीर। मीर हादी धीरे से इसकी जानिब झुका। मैडम, आखिर एतराज़ किस बात पर है? मैंने बिल पे कर दिया। इसमें की खूबसूरती को सराहा तो अच्छा, तो मतलब हर वो राह चलती जो आपकी खूबसूरत लगेगी आप इसका बिल पे करेंगे, इसके खर्चे उठाएंगे? आमना ने तंज़ी अंदाज में पूछा था। हर राह चलती लड़की का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं आपका खर्चा ज़रूर उठा सकता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक। मीर हादी ने रुमानी अंदाज में आमना के एतमाद को झटका पहुंचा था और वो एकदम हैरत से शख्स को देखती रह गई जिससे इसकी मुलाकात हुई। एक घंटा भी नहीं गुजरा था और वो सारी जिंदगी की बात कर रहा था। बाप के पैसों पर पलने वाले अमीर ज़ादे हो को पैसों की अहमियत का क्या अंदाज़ा। खुद के पैसे होते तो सोच समझ के खर्च करते। आमना ने इसकी अना को ठेस पहुंचाते हुए आगे की राह ली। इसकी दोस्तें भी इसके पीछे पीछे थी, जबकि आमना की बात पर मीर हादी को शदीद गुस्सा आया था। वो बाप के पैसों पर पलने वाला कोई रईस ज़्यादा नहीं था, ना ही वो कोई पले बॉय था। हम बस आमना को देखकर इसका दिल बेकाबू हो गया था। यार आमना, तुझे क्या ज़रूरत थी बिला वजह का झगड़ा लेने की? इसने बेबिल कर दिया था ना, बात ख़त्म हो गई थी। वैसे भी बिल बहुत ज़्यादा बन गया था और जो तूने पैसे दिए हैं वो सिर्फ तेरे हिस्से के हैं। जो कुछ भी हमने सबको तो पैसे मिला के बिल भरना था ना। आमना के पीछे चलते हुए इसकी दोस्त ने मुस्तकबिल से ही बुरा भला कह रही थी। तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया क्या? वो एक अनजान शख्स है, इसने क्यों हमारा बिल पे किया है? किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि वो हमें गरीब जताए। आमना का गुस्सा हदों को छू रहा था। क्या हो गया यार आमना? कुछ नहीं होता, चुप कर जाओ। इसने सब हमें गरीब समझ के किया, बल्कि किसी और मकसद के तहत किया है। भाई ये दूर की कोड़ी लाई थी। अच्छा तो फिर तुम बता दो कि इस मकसद के तहत किया है। अब ये ना कह देना कि इसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैं असवन की मंगेतर हूँ, इसके साथ वफादार हूँ। सोचो अगर इसे इस बात का इल्म हुआ तो क्या जवाब दूंगी मैं? कौन है ये हादी? आमना को फौरन ही असवंत का ख्याल आया था। यार आमना, एक तो तुम्हारी हर बात पे असवंत पहले आ जाता है, इसे कौन बताएगा? हम में से तो कोई नहीं बताने वाला। तुम भी अगर अपनी ज़बान बंद रख लो तो क्या ही बात है। ये देखो कि हमारे 10-12 हज़ार रुपये बच गए, इससे हम अगली बार कहीं और लंच पे चलेंगे। फारिया ने नया हल पेश किया था। आमना ने घूर के इसे देखा और कुछ ना कहा। थोड़ी देर बाद रिक्शा करके वो सब अपने अपने घरों पर पहुंच गए, लेकिन आमना को हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि हादी से इतनी जल्दी इसकी जान छूटने वाली नहीं थी। इस रात 12 बजे के करीब इसका मोबाइल फ़ोन बजा। वो शदीद नींद के आलम में थी। इतनी रात को असफी के अलावा तो कोई फ़ोन नहीं करता था, इसलिए इसने बिना देखे फ़ोन कान से लगा लिया। कहाँ थे सारा दिन? तुम्हारा फ़ोन का इंतज़ार कर कर के मैं सो गई। पता है आज कितना मज़ा आया फेयरवेल पार्टी में? बिना सोचे समझे वो नींद में ही कहती चली गई। दूसरी तरफ से गंभीर तार आवाज़ उभरी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये आवाज़ मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? शदीद नींद की हालत में भी वो असफी की आवाज़ को बखूबी पहचानती थी। भाई असफंद की आवाज़ तो ना थी। वो फ़ौरन से उठ बैठी, मोबाइल पर नज़र दौड़ाई तो एक अनजान नंबर था। इन कान से लगा के फ़ौरन पूछा। दूसरी तरफ से भारी लहजे में क्या कहा गया? हादी और इसे लगा इसके सर पे छत गिर पड़ी हो। बस टिक टिक अपने मोबाइल फ़ोन को देखे जा रही थी। शख्स को मेरा नंबर कहाँ से मिला? दिल ने पहला सवाल यही किया था, फिर खुद पे भी
اتنے بڑے لفنڈر اور لوفر فارغ آدمی ہیں آپ، اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ میرا نمبر بھی تلاش کر لیا اور آدھی رات کو مجھے فون کر کے تنگ بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ شریف مرد تو نہیں ہو سکتے۔ امنا کا بس چلتا تو اس کا گلا پکڑ لیتی۔ محبت میں کیا شرافت اور کیا انا، انسان تو دونوں کے قدموں تلے رون دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنی شرافت اور اپنی خودداری کو ایک طرف رکھ کے بس محبت کی ہے۔ وہ سیدھے لفظ محبت پہ آ گیا تھا اور آمنہ رہ گئی تھی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، جلد ہی میری شادی ہے، جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ میرا ہونے والا ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت احساس شاید کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ دوبارہ مجھے فون نہ کریں۔ اس نے بات کو مزید تول دینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے فوراً بول پڑی۔ دوسری طرف کافی دیر تک سناٹا چھا گیا۔ ایک پل کے لیے تو آمنہ کو لگا کہ فون کٹ گیا ہے، لیکن فون ابھی ملا ہوا تھا۔ آمنہ نے خود ہی لائن کاٹنی چاہی تو دھیمی سرگوشی سے سنائی دی، اگر تمہارے دل میں کسی اور کی محبت بسی ہے تو پھر اس کی قبر بنا لو، کیونکہ بہت جلدی تمہیں اس محبت کو دفن کرنا ہوگا۔ آمنہ، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، لیکن جس محبت کا اقرار تم نے کیا ہے وہ محبت سوگ میں نہ بدل جائے، اس بات کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اسفن یار نام ہے نا تمہارے منگیتر کا؟ ہادی نے ٹھہر ٹھہر کر وسنت کے نام پر اپنی بات ختم کی تھی اور آمنہ کے وجود کو کرنٹ لگ گیا تھا۔ کون تھا یہ؟ کیا چاہتا تھا؟ کیسے سب کچھ جان گیا تھا؟ آمنہ کا پورا نام اور خاص طور اسفن کے بارے میں پہلی بار سے ہادی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ دیکھیے مسٹر، آپ جو بھی ہیں میرے اور میرے منگیتر کے معاملات سے دور رہیں۔ آپ نے بل پے کر دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جتنے پیسے میرے پاس تھے میں نے آپ کو دے دیے۔ بہتر ہے کہ اب آپ میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ میں اسفن یار سے محبت کرتی ہوں اور وہ ہی میری زندگی ہے۔ آمنہ نے اپنے خوف کو دباتے ہوئے سختی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر اسفن یار آپ کی زندگی ہے تو بہت جلد وہ موت کے منہ میں ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو اسفن یار کو چھوڑ دے یا پھر ہمیشہ کے لیے اسے کھوئے۔ وہ اپنے گھر کا جوان بیٹا ہے، جوانی میں مرے گا تو پورے خاندان کو تکلیف ہوگی، اور خوشی تو آپ کو بھی نہیں ہوگی، ہے نا آمنہ؟ کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس کی موت کی وجہ بن جائیں؟ ہادی نے ٹھنڈے لہجے میں سے جو لفظ کہے تھے وہ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رہ گئے تھے۔ اپنی اگر اس فن کو ایک دھکا بھی لگا تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو جاؤں گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ آئندہ مجھے فون نہیں کیجیے گا، میں آپ کو خود بلاک کر رہی ہوں۔ آمنہ نے فون بند کرتے اس نمبر کو بلاک کر دیا تھا اور بستر پر بیٹھی گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ یہ کیسی مصیبت اس کے گلے آ پڑی تھی۔ دل چاہا کہ اسفن کو فون کر کے سب کچھ بتاتے، لیکن خوف کے مارے وہ یہ بھی نہ کر سکی کیونکہ اسفن اس طرح دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومنے کے لیے ہمیشہ منع کیا کرتا تھا، مگر اس منمانی کرنے کی عادت تھی اور یہی منمانی اس پر بھاری پڑ رہی تھی، اور پھر اسفن اس کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی بھی تھا۔ آمنہ کو ڈر تھا کہ اگر ایسی کوئی بات اسفن کو پتہ چلی تو وہ کسی نہ کسی طرح ہادی کے پاس چلا جائے گا اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ وہ بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پریشانی کے عالم میں ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ میر ہادی کے پاس کتنا پیسہ تھا اس بات کا تو اسے علم تھا، لیکن وہ کس حد تک جا سکتا تھا اس کا اندازہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد اس کی نیند لگی اور پھر اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ آمنہ اٹھ جاؤ، غضب ہو گیا۔ آمنہ، وہ فوراً ہی ہڑبڑا کے اٹھی۔ کیا ہوا اماں، سب خیریت تو ہے؟ اس کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے لگا شاید ابا کو کچھ نہ ہو گیا۔ اوہو آمنہ، وہ اسفن کی ماں کا فون آیا تھا۔ رونے لگی اور آمنہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ کیا ہوا اسے؟ کیا ہوا؟ بولے امی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ آمنہ کا سانس سینے میں ہی تھم گیا۔ کتنی دیر وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اٹھو آمنہ، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ بڑی بھابھی کا رو رو کے برا حال ہے، بھائی صاحب تو ویسے ہی دل کے مریض ہیں، چلو فوراً میرے ساتھ۔ تمہارے ابا اور چاچا تو نکل بھی گئے ہیں۔ آمنہ نے بس منہ پر پانی مارا اور چادر لیتے ہوئے اماں کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ موبائل فون اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ میر ہادی کی باتیں اس کے کانوں میں سرگوشی کی طرح گونج رہی تھی۔ تو کیا یہ سب میر ہادی نے کیا تھا؟ اس نے خود ہی سے دھمکی دی اور صبح اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔
اتنا پاورفل تو نہیں ہو سکتا، ایسے بھی اندھی نہیں مٹی، وہ اپنے آپ کو ہی سمجھا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچی تو اسونت کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ پٹیوں میں جکڑا، مشینوں کے احاطے میں وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ میں پکڑے موبائل نے وائبریٹ کیا۔ اس نے آہستگی سے موبائل کی اسکرین دیکھی تو انجان نمبر سے میسج تھا۔ جان لینے کا ارادہ نہیں تھا، صرف تمہیں بتایا ہے اگر تمہاری محبت میرا نام نہ ہوئی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، تمہارا میر ہادی۔ میسج پڑھ کر آمنہ کی روح فنا ہو گئی تھی۔ جس بات کو وہ صبح سے جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی، دراصل یہی حقیقت تھی۔ یہ سب کچھ ہادی کا ہی کیا دھرا تھا۔ اس کا دل نفرت سے بھر گیا۔ اسونت کو تکلیف میں دیکھنا، وہ بھی ایک ایسے شخص کی وجہ سے جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ ایک بھیانک خواب تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے کوریڈور پر ایک طرف جا کر اس نمبر پر کال ملا دی۔ چند ہی لمحوں میں ہادی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے جانے ہادی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی بے قرار ہو کر تم خود مجھے کال کر لو گی۔ رات کو تو تم نے مجھے بلاک کر دیا تھا نا؟ پھر ہادی بڑے مزے سے اس سے پوچھ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسونت کو نقصان پہنچانے کی؟ کیا چاہتے ہو؟ آخر تمہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ آمنہ غصے میں کہتی چلی گئی۔ آنسوں سے بھیگی اس کی آواز ہادی کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، مگر وہ پتھر بنا رہا۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ تو تمہیں کل رات کو ہی بتا چکا ہوں۔ پتہ ہے تم نے میرا کیا بگاڑا؟ تم نے میرے معصوم سے دل کو دھڑکانا سکھایا ہے۔ اب یہ دل تمہارے نام پہ دھڑکنے لگا تو تمہارے نام کسی اور کے ساتھ لگ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہادی جس چیز کو چاہے اسے سیکنڈوں میں حاصل کر لیتا ہے۔ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تمہارے گھر والے تمہیں کبھی تلاش بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن میں تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بس اب اس اسفن یار کے نام کی مالا اپنے چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری محبت اسے قبر میں پہنچا دے۔ میر ہادی نے بہت پیار سے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا اور خود ہی فون بھی بند کر دیا۔ آمنہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنے والے کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک ہفتے تک اسفن یار ہسپتال میں رہا۔ ٹانگ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی تھی۔ بڑے ابو اور بڑے امی کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کی جان مزید ہلکان ہو رہے تھے۔ ایک امی سے مار رہا تھا کہ آصف کی حالت اس کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن قصوروار تو وہ بھی نہیں تھے۔ نہ جانے یہ ہادی کہاں سے اس کی زندگی میں گرہن کی طرح لگ گیا تھا۔ اسونت کی چھٹی ہوئی تو ہادی نے دوبارہ اسے کال کی۔ اب تو تمہارا اسونت گھر لوٹ رہا ہے، اس کی طبیعت بھی بہتر ہے، جلدی تم فیصلہ کر لو، منگنی ختم کرو گی یا مرے ہوئے منگیتر کی یاد میں آنسو بہاؤ گے؟ آمنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پہ ایسا ظلم نہ کرو۔ میں اور اسونت بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب ہیں، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں آمنے، اس کے بغیر مر جاؤ گی تو پھر منگنی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ ایسا نہ ہو پہلے وہ مر جائے اور پھر تم۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میر ہادی شفقت کی انتہاؤں کو چھو گیا تھا۔ آمنہ کو حاصل کرنے کی طلب دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ آمنے کی محبت اس کی رگوں میں سرایت کر رہی تھی اور اس محبت کو وہ کسی طور چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ہادی سے بات کرنے کے بعد آمنہ پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ کسی سے ذکر کرتی، کس کو بتاتی کہ وہ کس دوراہی سے گزر رہی ہے؟ اس کی خاموشی کو اسونت نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ آمنے کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم تو بالکل ہی خاموش ہو گئی ہو۔ اس نے آمنہ کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جو ہر وقت شور مچاتی تھی، اس کی خاموشی ہر ایک کو محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنے کمرے کے بستر پر لیٹا تھا اور آمنہ اس کے بہت ہی قریب بیٹھی تھی۔ اسونت نے آمنہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ جانتا ہوں میری وجہ سے پریشان ہو، بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اسونت کی آنکھوں میں محبت کے دیے پوری طرح روشن تھے۔ اس بار آمنہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اسے ضرور تنگ کرتی، لیکن اس وقت اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر اسونت کے پاس بیٹھ کر وہ واپس گھر لوٹ آئے۔
لیکن دل اور دماغ کہیں کھو سا گیا تھا۔ ہادی کا ایک بار پھر رات ہوتے ہی فون آ گیا۔ تم نے فیصلہ کر لیا یا میں فیصلہ کروں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کچھ وقت دو، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسون کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آمنہ سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہتی تھی۔ چھوڑنا تو تمہیں سے ہر حال میں ہوگا، ورنہ میر ہادی خاموش ہو گیا اور آمنہ اس ورنہ کے آگے کا پورا جملہ اچھی طرح جانتی تھی۔ فون بند کر کے وہ ساری رات پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، اور پھر اس نے اسون کی زندگی کو چن لیا تھا۔ محبت کی موت اس کے لیے موت نہیں، بلکہ اسون کی زندگی کے لیے جیت تھی۔ ایک مہینہ پر لگا کر اڑ گیا۔ کالج ختم ہونے کی وجہ سے نہ ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی اس نے خود سے زیادہ بات کی۔ فی الحال اس نے اپنا رشتہ بھی ختم نہیں کیا تھا۔ اسون کی طبیعت اب سنبھل گئی تھی۔ وہ دوبارہ دفتر جانے لگا تھا، کافی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسون کی طبیعت دیکھ کر لیکن وہ جان بوجھ کے خاموش تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون مستقل طور پر آف کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید ہاتھی اس کے اس انداز پہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایک مہینہ پورا ہوتے ہی ایک نیا حادثہ ہو گیا۔ اسون یار گھر نہیں لوٹا۔ دفتر سے تو وہ نکلا تھا، لیکن گھر آنے کے بجائے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پورے خاندان میں کہرام مچ گیا۔ بڑے ابو اور بڑی امی کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر کوئی اسون کی تلاش کر رہا تھا، لیکن اسون کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ سب کا رو رو کے برا حال تھا۔ ہم نے کو یہ سمجھ میں دیر نہ لگی کہ یہ قیامت اس کی وجہ سے ہی ٹوٹی ہے۔ کافی دنوں سے بند پڑا اپنا موبائل فون اس نے آن کیا، خود ہی ہادی کو فون لگا۔ ذہین نصیب، آپ کو بھی ہمارا خیال آیا۔ دوسری طرف سے ہادی کی مسکراتی ہوئی آواز، اسون کہاں ہے؟ میری ہادی، خدا کے واسطے اس سے چھوڑ دو۔ اپنا موبائل فون بند کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ ایسا کر کے مجھ سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں کسے چننا ہے، پھر ہی دیکھا جائے گا کہ تمہارے پیارے اسون یار کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرا ہادی اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ اس نے بڑے خاموشی سے بہت دنوں کے انتظار کے بعد اسون یار کو غائب کروا دیا تھا۔ وہ آمنہ کو پوری طرح ڈرانا چاہتا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں خود اسون یار سے اپنا ہر تعلق ختم کر دوں گی، لیکن تم بس اسے آزاد کر دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کل صبح اپنے گھر پہنچ جائے گا، لیکن ایک ہفتے کے اندر تمہیں اس سے اپنی منگنی کو ختم کرنا ہوگا۔ مزید انتظار اب میرے بس میں نہیں ہے۔ آمنے نے حامی بھر لی۔ باقی کی رات اسے اپنی محبت کا سوگ مناتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح اسون خود ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کسی نے غلط فہمی کی بنیاد پر اسے کڈنیپ کر لیا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں وہ نہیں ہوں تو انہوں نے واپس بھی چھوڑ دیا۔ اسون نے خود ہی سب کے سوالوں کے جواب دے دیے تھے اور سب کو تسلی ہو گئی تھی، لیکن آمنہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ ساتھ قائم کیا تھا، اسے اتنی بے دردی سے توڑ بھی دیا تھا۔ اسون کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ تو گزر رہی تھی، لیکن آمنے پر بھی کچھ کم قیامت نہیں گزر رہی تھی۔ اسون یار کو چھوڑ کر میر ہادی کا ہونا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا، خاص کر اس وقت جب اسون کی ہر تکلیف کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ تھا۔ گھر میں شادی کی شہنائیاں بج رہی تھی اور وہ منگنی ختم کر بیٹھی تھی۔ منگنی توڑ کے وہ گھر لوٹی تھی اور اسے پتا چلا تھا کہ بڑے ابو نے اس کی اور اسون کی شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اسی لیے اس نے اسون کو فون کر کے منع کر دیا تھا۔ اب کیا ہوگا، اس لیے اس نے اسون کو فون کر کے مجبور کیا کہ وہ منگنی توڑنے کا اعلان کرے، ورنہ وہ خودکشی کر لے گی۔ اگلے دن ان کے گھر میں کہرام مچ گیا۔ اسون یار خود گھر آیا تھا اور اس نے منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہر کسی نے اسے بہت برا لگا، خاص کر آمنہ کے ماں باپ نے۔ آمنہ خود مٹی کی مورت بنی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے اسون پر بہت ظلم ڈھایا تھا، اس کی محبت کو ٹھیس پہنچا کر منگنی ختم کرنے کا اعلان بھی اسی کے سر ڈال دیا تھا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ وہ منگنی کیوں ختم کر رہا ہے، لیکن اس نے بس اتنا ہی کہا کہ مجھے باہر ملک میں
بہت اچھی نوکری مل گئی، اب میں وہیں سیٹل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے شادی بھی میں وہیں کروں گا۔ اس نے صاف لفظوں میں پورے خاندان کے سامنے منگنی کی انگوٹھی رکھ دی۔ یہ اعلان کیا تھا کہ اب اس کا آمنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسفند کے اس فیصلے سے بھائیوں کے درمیان رنجش پیدا ہوئی۔ آمنے کے ماں باپ نے یہ اعلان کر دیا کہ بس اس کے گھر والوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ بڑے ابو بڑی امی خود بھی بہت شرمندہ تھے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ اسفند اچانک ہی رشتے سے کیوں مکر رہا ہے۔ منگنی کی انگوٹھی واپس لوٹا کر وہ جاننے کے لیے پلٹا، 2 قدم بڑھا کہ اس نے گردن گھما کر آمنے کی جانب دیکھا تھا۔ آنکھوں میں بے بسی اور غم کی جو داستان رقم تھی، اسے آمنے نے ایک پل میں ہی جان لیا تھا۔ اس سے آمنے نے ایک پل میں یہ خود سے دور کر دیا تھا۔ خود ایسے ہی کرب سے ہوئی تو گزر رہی تھی، اور پھر اسفند یار ہمیشہ کے لیے اس دہلیز کو پار گیا تھا۔ آمنہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ سب گھر والوں کو لگا کہ وہ اسفند یار کے رشتے کو ختم کرنے پہ آنسو بہا رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دکھ کی اصل وجہ کیا تھی۔ دونوں گھروں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اسفند یار کے ماں باپ اس سے ناراض تھے۔ وہ منگنی توڑنے کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن اسفند پوری طرح خاموش تھا، اور یہاں ہر کوئی آمنہ کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آمنہ پوری طرح بستر سے لگ گئی تھی۔ وہ دن ہی گزرے تھے کہ آمنہ کے لیے میر ہادی کا رشتہ آ گیا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی جو مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں کے ڈھیر کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں پرجمان تھی۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر سبھی گھر والے حیران تھے۔ اس نے آمنے کے لیے ہادی کا ہاتھ مانگا۔ وہ میر ہادی کی بہن تھی۔ رشتہ ڈال کر وہ واپس چلی گئی تھی، جبکہ سارے گھر والے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے بڑے بزنس مین کا رشتہ آمنہ کے لیے اچانک کیسے آ گیا۔ مزمل صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ آمنہ کی شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے غم سے گزر رہی تھی۔ لیکن جب آمنے نے اپنے باپ کا یہ فیصلہ سنا تو بول پڑی، ابا مجھے رخصت کر دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارے ہی گھر والے آمنہ کی بات پر حیران رہ گئے۔ پھر مزمل صاحب نے چھان بین کر کے بعد ہادی کے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ ہادی کی بہن دوبارہ چلی آئی، قیمتی زیورات، لباس، ڈھیر سارے سامان کے ساتھ۔ اسے آمنہ کا منہ میٹھا کروایا۔ ہر کوئی آمنہ کی قسمت پر حیران رہ گیا تھا، لیکن یہ صرف آمنہ جانتی تھی کہ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ میر ہادی کی بہن کی طرف سے اگلے ہی ہفتے شادی کی تاریخ یہ کہہ کر پکی کر دی گئی کہ سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ مزمل صاحب بڑی بیٹے کی شادی اس طرح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آمنہ نے خود زور دیا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور 1 ہفتے بعد کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ سارے گھر میں شور شرابہ ہو گیا۔ مزمل صاحب اپنی حیثیت کے مطابق آمنہ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس شادی پر گھر والوں میں زیادہ خوش تو نہیں تھے، لیکن آمنہ کی خاطر ہر کوئی بڑھ چڑھ کر تیاری کر رہا تھا تاکہ اس کا دل اداس نہ ہو۔ لیکن یہ تو آمنہ ہی جانتی تھی کہ وہ کس طرح ایک ایک پل کاٹ رہی ہے۔ اس نے ایک بار بھی اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ وہ ہادی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شادی کی اطلاع مل چکی تھی، اور وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ آمنہ اپنی کسی دوست کو انوائٹ نہیں کروں گی، آمنہ کی اماں نے اسے پوچھا تھا، لیکن آمنہ نے صاف انکار کر دیا۔ دوستوں کو بلا کر کیا بتاتی وہ سب؟ میر ہادی کو اچھی طرح جانتی تھی، اسے یقین تھا کہ آخر میں وہی بد کردار ٹھہرائی جاتی، اس لیے اس نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا۔ 1 ہفتے بعد خوب شان و شوکت کے ساتھ اس کی بارات آئی۔ بارات دروازے پر کھڑی تھی، اور آمنہ اپنے واش روم میں بند اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا رہی تھی۔ چلے آمنہ باہر آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ آمنہ کی کزن اسے بار بار یہ باہر آنے کی کہہ رہی تھی۔ آمنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، واش روم سے باہر نکلی، دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔
اس کے سسرال سے بیش قیمتی جوڑا اور زیورات آئے تھے۔ جو بھی لوگ اس مختصر سی شادی میں شریک تھے آمنہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ وہ خوبصورت تھی کہ ہر حد کو مات دے گئی تھی۔ اسے میر ہادی کے سامنے لے جا کے بٹھایا گیا۔ دونوں کے درمیان میں پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ نکاح کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قبول ہے کہ صدائیں فضا میں بلند ہوئی۔ آمنہ نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے میر ہادی کے سپرد کر دیا تھا۔ اسلم کی محبت اس کے دل میں ماتم کنا تھی۔ پھولوں کی لڑیوں میں نکاح کا عمل شروع ہو گیا۔ جب میر ہادی نے پھول کی لڑیوں کو ہٹا کر ہادی کے سامنے جلایا، اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو پہلی بار آمنہ کو دیکھ کے اس کے لبوں پہ آئی تھی۔ آمنہ کے گھونگھٹ کو اوپر اٹھایا، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ایک لمحے میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہوا۔ آمنہ نے نظر اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ آمنہ کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ شادی مکمل ہوئی۔ آمنہ کو اس کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا۔ سارا راستہ وہ گاڑی میں تھر تھر کانپتی رہی۔ میر ہادی اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ آمنہ کو سیدھے بیڈ روم میں لے گیا۔ کسی قسم کی کوئی رسم ادا نہ کی گئی۔ آمنہ کو اتنا شدید بخار چڑھا کہ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوئی۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بستر پہ لیٹا کے کمبل اڑایا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے دوائیں لکھ کر دی اور بتایا کہ تھکن کی وجہ سے شاید بخار ہو گیا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میر ہادی اپنی شیروانی اتار کر صوفے پہ ڈال دی اور آمنہ کے قریب آیا۔ بستر پر نیم غنودگی میں پڑی آمنہ کے ہونٹ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ بہت ہولے کچھ کہہ رہی تھی۔ میر ہادی نے جھک کر اپنے کان آمنہ کے لبوں کے قریب کیے اور آمنہ کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ میر ہادی کو اندر تک ہلا کر رکھ گئے۔ اس کی لبوں سے صرف ایک ہی نام نکل رہا تھا اور وہ تھا اسفی۔